Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं और प्योर डिस्कशन ग्रुप में खुश आमदीद करते हैं उनका सवाल जवाब की नशिस्त के लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारी बातचीत चल रही थी रिगार्डिंग आयशा जी और काफी सवाल जवाब हो गए थे मोहतरम, बट मैं सोचता हूँ कि अब टू द पॉइंट और शॉर्टेस्ट वे में हम ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू कर लें। आप ये बताएं मोहतरम कि जैसे कि बताया गया है कि 6 साल की एज में उनकी शादी की गई और जाहिर सी बात है कि रसूल इस्लाम साहब ने उनको एज अ वाइफ यूज किया ही है इतनी कम उम्र में, और आपने बताया था कि सारे सिस्टम ही खराब हो गए थे। बहरहाल मोहतरम, जैसे कि ये सुना जाता है कि लगभग 17-18 साल की आयशा की एज हो गई थी जब रसूल इस्लाम साहब की डेथ हुई, तो इसकी क्या वजह बनी थी? कुछ हदीसों में हमने पढ़ा तो है कि रसूल इस्लाम की बीवियों को माएं बता दिया गया और यह कह दिया गया कि अगर रसूल इस्लाम वफात भी कर जाएंगे तो कोई भी शादी नहीं कर पाएगा उन बेवाओं से। बताएं। शुक्रिया। मोहम्मद नबी की जिंदगी के अंदर ही आयशा ने महाज खड़ा कर दिया था और मामला इतना बिगड़ गया कि अपनी सब बीवियों को छोड़कर आयशा को भी और एक माँ मोहम्मद अलहदा रहे, एक लकड़ी का वो बना के, और फैसला ये था हुआ कि फिर ये इससे पहले कि ये तलाक ले मैं ना तलाक दे दूं, इस एक माँ में जो भाई बंद थे उनकी ये जो बीवियों के, उन्होंने बड़ा समझाया और बड़ा दबाव डाला कि तलाक ना लें, बल्कि मोहम्मद साहब ने आयशा को भी कहा कि तू तलाक लेने से पहले अपने माँ बाप से मशवरा ले लेना। तो हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि सारी अजवाज इकट्ठी हो गई थी कि तलाक ले मोहम्मद से। फिर मोहम्मद साहब ने नबूवत का डरावा पेश किया कि जिनको चाहे तलाक दे, जिनको चाहे उससे अच्छी लेके आए। तो यहाँ पे आके तो आयशा ने कहा था, क्या तेरा रब तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बैठा होता है? बल्कि 1-2 दिन महीने से पहले वापस आए तो आयशा ने कहा इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तो कुछ दिन थे बाकी। तो हालात इतने खराब हो चुके थे, वो तलाक लेकर अपनी अपनी मर्जियों की शादी करना चाहती थी। फिर ये हालात ऐसे हुए, बल्कि मोहम्मद ने कहा भी कि फितना जो है ये आयशा की तरफ से उठेगा इस्लाम का, और वो उठा बाद में। इसके पीछे और बड़े वाकयात हैं। और फिर वहां खुदा की अथॉरिटी को पेश करते हुए कहा कि ये तुम्हारी माए बहनें हैं, माएँ हैं, इनसे शादी नहीं हो सकती। इस पर फिर जो उनका हाल हुआ उनकी बीवियों का, वो आप खुद ही समझ सकते। मोहतरम जाहिद खान साहब, हमारी जानकारी में ये है कि कुरान शरीफ में तो शायद इस तरह की लाइन है कि अब ये तुम्हारी माएँ हो गई हैं उम्मत की, और हदीसों में या किसी रिवायत में ऐसा सबूत मिलता है कि आयशा के चचा के बेटे या समथिंग कोई कजन वगैरह था, उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि रसूल इस्लाम की वफात के बाद वो खुद इनसे निकाह कर लेगा। तो उसके बाद आयतें बता दी गई कि जी आयतें आ गई हैं आसमान से। अच्छा, जब आयतें बताई जा रही हैं तो किसी का कोई बोलने का मतलब होता ही नहीं है, तो एक तरह से ये खुदा का हुक्म बता दिया गया। तो इस वाक़े को आप क्या कहेंगे कि ये खुदा ही का हुक्म आया होगा कि उसने कान लगा के सुन लिया होगा कोई लड़का पसंद कर रहा है आयशा जी को, या ये कि रसूल इस्लाम साहब ने अपनी तरफ से ये बात लगा दी होगी? सर, मोहम्मद साहब ने ये बात अपनी तरफ से की है, खुदा ऐसी बातें नहीं करता। ये आपके निजी मामलात हैं, हॉरिजॉन्टल। खुदा इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करता। उसने यूनिवर्सल आपको फ्रीडम और राइट दिया है। अगर उसने ही
انٹرفیئر کرنا تھا تو جنتوں میں کیوں نہیں کرتا، جہاں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ آزادی ہے جمہوریت کی، اور فرشتے کچھ کچھ دیر کے لیے پارٹنر رکھتے ہیں. پہلے تو فرشتوں کو ہی سمجھائے یہ کیا کر رہے ہیں، بس تم تھوڑی سی دیر کے لیے پارٹنر رکھتے ہو پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہو. تو ہرگز خدا کی طرف سے نہیں تھا. اب یہ علماء جو ہیں یہ بدترین مخلوق ہے محمد کے مطابق. ان کا کام یہ رہ گیا ہے، اب بدترین سے مراد ہر جاندان مخلوق ہے، اور یہ سانپوں کی مخلوق سے بھی گرے ہوئے ہیں. ہاں یہ ہے کہ سانپوں میں کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس طرح مولیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں. باقی رہ گیا یہ اس سے بھی گئے گزرے مسلمان. ان کا کام یہ ہے کہ محمد کی غلط باتوں کو مرمت کرتے رہے، ٹھیک کرتے رہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 5% بھی قرآن میں خدا کا کلام نہیں ہے. یہی تو میں بتا رہا ہوں. کس سے خبر پا کے بتا رہا ہوں؟ خدا سے، جبرائیل سے. تو اگر آپ یوں بھی کر لیں قرآن میں ایک بات، پھر اسی قرآن میں تضاد آ جاتا ہے، دوسری بات پھر تضاد آ جاتا ہے، اور پھر حدیثوں میں اس سے زیادہ تضاد آ جاتا ہے. تو محمد صاحب تو ایک بات کر کے کئی کانٹرڈکشن والی باتیں کرتے تھے. تو ایک نے تھوڑی رشتہ بھیجنا تھا، وہاں تو اور بھی لائن میں لگے ہوئے تھے پہلی لسٹ میں صحابہ کی، تو وہ بھی کھڑے تھے. لیکن اس کے بعد جو ازواج کا حال ہوا، ان کو غصہ، ان پہ جو شدت غم کہ ہم جوان ہیں، حسین ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی. اچھا محترم زاہد خان صاحب، جیسے کہ 18 سال کی ایج بتائی جاتی ہے عائشہ جی کی جب وہ بیوہ ہوئی ہیں، تو یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ ابو بکر جی ان کو بہت ہی چھوٹی کم سنی کی حالت میں ایک طرح سے دھکا سا دے کے گئے تھے رسول اسلام صاحب کے کمرے میں، اور یہ کہا تھا کہ اب آپ اس کو سنبھالو. تو اس میں ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ جو ابو بکر کی بیگم تھی، کیا وہ بھی اس رشتے کو تیاری خوش دلی سے انہوں نے دیا تھا کہ جاؤ جی عائشہ خوش رہو، آباد رہو، شادی کرو، چھوٹی عمر میں ماؤں کی بچوں کی ماں بنو، یا یہ کہ وہ ناراض تھیں؟ چلیے وہ ناراض تھیں یا کیا تھی. تو جب 18 سال کی عمر میں یہ بیوہ ہو گئی تو عائشہ جی کا اگلا قدم کیا ہوا ہے؟ کیا وہ ابو بکر جی کے گھر یعنی کہ اپنی میکے واپس گئی ہیں، یا یہ اسی جگہ پہ رہی ہیں جہاں رسول اسلام تھے، اور ان کا ذریعہ معاش، آمدنی کا ذریعہ اور کن لوگوں کی یہ ساتھ رہی؟ اس ریگارڈنگ پہلے اس وقت کی بات بتائیں جب یہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، بتائیں. شکریہ. عائشہ تو بچی تھی، وہ عائشہ خود بتاتی، میں پچھواڑے میں کھیل رہی تھی گڑیوں سے، بچے جیسے ہوتے ہیں. تو میری ماں آئی اور کچھ عورتیں، انہوں نے میں تیار کیا، سنگار کیا جیسے شادی کے لیے سنگار کرتے ہیں. ہاں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، عائشہ تو پوچھا ہی نہیں کیا، نہ اس کی ایسی عمر تھی. ہاں ابو بکر کی جو بیوی تھی انہوں نے رکاوٹ ڈالی، لیکن پھر اب اور ابو بکر نے پھر سمجھایا کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ ہے اور وہ ہیں. لیکن ابو بکر کی نیت کیا تھی؟ وہ وٹا سٹا کرنا چاہتے تھے، وہ فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو جب وہ فاطمہ کا وقت ہوا، وہ جوان تھی، تو ابو بکر نے پیشکش کی. تو محمد صاحب نے کہا کہ تم بوڑھے ہو. تو جب عائشہ سے شادی کرنے لگے اس وقت محمد صاحب کو خیال نہیں آیا کہ وہ بوڑھا ہے. تو پھر بڑی مایوسی ہوئی ابو بکر کو اس بات سے، کیونکہ ان کی نیت تھی چلو میں نے اپنی جوان بیٹی دے دی، بچی دے دی، تو محمد جب میں مانگوں گا تو محمد صاحب فاطمہ کو دے دیں گے. لیکن وہاں پھر محمد صاحب نے آنکھیں دکھائیں، یعنی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو وہ پھر ان کی امیدوں پہ پانی پھیر. نہیں، موت کے بعد
وہ مکان جو تھا وہ ایک صحابی نے ان کو دے دیا تھا، جو یہ حجرہ تھا ان کا. تو پھر یہ وہیں پہ رہی، وہیں پردہ ڈال کے مردوں سے بات چیت کرتی تھی، روزانہ محفل لگتی تھی. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ جو بیٹھے ہوتے تھے ان کو اطلاع ہو جاتا تھا، تو پھر سوال ہے کہ باتیں کیا ہوتی تھی. پھر عائشہ اطلاع ہو جاتا تھا، مطلب منی گر جاتی تھی. اور پھر عائشہ خود بھی کہتی ہیں میں نے محمد کے کپڑوں میں منی لگی ہوئی تھی، اس کو کھرچا کئی دفعہ تاکہ وہ منی اطلام جو ہے وہ میں صاف کروں. تو یہاں بڑے سوال اٹھ جاتے ہیں. جانتا تو میں بہت کچھ ہوں، لیکن ان کی گندی ذہنیتیں جو ہے نا، اپنا ہر کام گندا کرتے ہیں، لیکن جو ان کے آباء و اجداد ہیں ان کے متعلق کوئی نہیں سننا چاہتے. محترم زاہد خان صاحب، کوئی بھی ہو ہم بھی ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کی ہسٹری میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ لڑک پن کی ایج میں کہہ لیجئے یا تھوڑی میچور ایج میں بھی کہہ لیجئے، اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے خواہش کرنے لگے کہ میرے سے شادی ہو جائے، پرپوز بھی کر دے یا یہ کہہ لیجئے کہ رشتہ بھی بھیج دے، اور لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے نہ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کچھ بیٹھ جاتی ہے. جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس واقعے کو بھول کر آگے بڑھتے ہیں، اپنا رشتہ کرتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں اور ایک زندگی بسر کرتے ہیں، بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں. بہت سے کم علم کہہ لیجئے یا خاندان سے کم، یا پتہ نہیں کس طرح سے ورڈ بولنا چاہیے، وہ اس بات کو رکھ لیتے ہیں. اور یہ بات تو آج کل ہم فلموں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اگر اس لڑکے کو کبھی کوئی کرسی اچھی مل گئی اور خدا نخواستہ وہی لڑکی کسی سروس کے لیے آ گئی یا اسے کوئی ایسا کام پڑا جو اس سے منسلک تھا، تو اگر اس کے دماغ میں خندق ہوتی ہے اور وہ نیچ خاندان کا آدمی ہوتا ہے تو بدلہ ضرور لیتا ہے. تو اس واقعے سے تو پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جب ایک خلیفہ کی کرسی پہ قبضہ کر لیا گیا تھا اور اس کے لیے پلاننگ بہت پہلے سے تھی کہ اپنا مال بھی دیا گیا تھا، اپنی چھوٹی سی بچی بھی دے دی گئی تھی کہ بس بعد میں اقتدار پہ قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر تو اس کی خندق بھی ہو سکتی ہے کہ فاطمہ جی کو وہاں پہ کھڑا رکھا گیا، کافی دیر بعد نمبر لیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ رسول اسلام صاحب ہی منع کر کے گئے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں دینا، اور قرآن شریف کی خلاف ورزی کر دی گئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کا اتنا حصہ ہوتا ہے، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا. کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اس وقت وہ والی خندق بھی کام کی کہ فاطمہ جی نے رشتے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی؟ بتائیں. شکریہ. آپ اس کائنات کو دیکھیں، وہی بات آ گئی کہ جو پہلے نبی نے کہی کہ 2 روپے میں یا 10 روپے میں 2 پرندے آتے ہیں اور وہ اڑتے ہیں، تم سے زیادہ پرواز اور انجوائے کرتے ہیں، اور نہ وہ لگاتے ہیں، نہ بوتے، نہ کھاتے، نہ کاروبار کرتے ہیں، خدا انہیں بھی کھلاتا ہے. تو آپ کو تو خلیفہ بنایا ہے، آپ 4 قدم چلیں کہ خدا کی ذات کیا چاہتی ہے آپ سے، اس کا کیا ارمان ہے. اس کا ارمان جو ہے کہ اس نے کائنات کو محبت سے تخلیق کیا. آپ کچھ اپنی الفت، اپنی محبت اپنے دل میں اس کو جگہ دیں، آپ کے کہنے کے بغیر ہی آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ سیک دی ول آف گاڈ ایوری تھنگ از گیون ٹو یو. خدا کی منشا جو ہے کہ خدا تو کیا جاتا ہے، کبھی رو کے پورے دل سے رات کی تنہائیوں میں اے رب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو نے سب کچھ دے دیا مجھے، ٹھیک ہے تھوڑی سی مشکلات ہیں، تو کیا چاہتا ہے مجھ سے. تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو سب کچھ تجھے مل جائے گا خود بخود. یہ کنٹینیو کر رہا ہے، میں نے اب اس کو بلاک کر دی ہے، یہ نمبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں. لیکن ہو یہ رہا ہے، ایک تو خدا سے دوری
اور پھر خدا کے پاس اپنی مشکلیں حل کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہ مشکلیں حل ہو جائیں تو پھر اپنی پرانی دنیا کے اندر غائب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ خدا سے بھی 420 کرتے ہیں. بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو ان کی اس 420 سے خدا سے جو یہ کرتے ہیں، اور جو 420 انسانوں سے کرتے ہیں وہ علیحدہ. تو مشکلات میں، بھنوروں میں تو پھر زندگی گزرے گی. معاشرے کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. اب میں وہی شخص ہوں جو کبھی پلوں کے نیچے سوتا تھا، آج وہی شخص ہوں جسے جرمنی جانتا ہے، اور ساری تمنائیں خدا نے خود ہی پوری کر دی. اور اگر آپ سب کچھ چھن بھی جائے تو میں وہی شخص ہوں کہ خدا کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ اس کی اتنی نعمتیں ہیں مجھ پر اور میری صحت پر کہ میں اس کا شکریہ ہی نہیں ادا کر سکتا. یہ ہے معرفت الہی. جیسا میں نے کہا کہ ابو بکر، بیوی تو خلاف تھی ابو بکر کی، لیکن اس امید پر ابو بکر نے کہ پٹا سٹا ہو جائے، میری بچی ادھر، اور پھر فاطمہ کا رشتہ بھی مانگا ابو بکر نے. لیکن محمد نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بوڑھی، تم بوڑھے ہو. اس وقت خود نظر نہیں آیا کہ خود بھی بوڑھا تھا. تو بہرحال باقی یہ ہے کہ اپنا جس وقت یہ معاملات ہوئے خلافت کے، تو علی اور یہ جو اہل بیت تھے یہ تو کیا کہتے ہیں، میت کی انتظاموں میں تھے، اور ادھر خلیفہ چنا جا رہا تھا. سعد بن عبادہ کو پیش کیا تھا انصار نے، اور ادھر یہ تھا کہ ابو بکر کو چنا جائے. پھر ابو بکر نے کہا تم عمر کو چن لو. تو علی کو تو بالکل موقع ہی نہیں دیا گیا. تو بعد میں وہ جو باتیں ہوئی وہ تو پہلے طے ہو چکا تھا کہ علی کو خلیفہ نہیں بننے دینا. تو غصہ تو نکالا گیا ہے بڑا. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ ابو بکر نے مرنے سے پہلے عمر کا نام پیش کر دیا. ابو بکر کون ہوتا ہے خلافت کے لیے عمر کا نام پیش کرنا؟ وہاں تو فیصلہ ہونا تھا نا، جو ان کی مجلس تھی ان میں سے وہ چنتے خود صحابہ. اس نے پیش کر دیا اور انہوں نے قبول کر لیا، تو علی کو تو موقع ہی نہیں ملا. تو آپ دیکھ لیں، پھر عمر نے بھی جاتے ہوئے اس نے بھی اپنی وہ نکالی، اس نے 6 آدمی پیش کر دیے، اور عبداللہ بن رحمان آف یہ ہے، اس نے اپنے آپ کو پھر ثالثی بنا لیا کہ جس کو میں چنوں تم اس کو قبول کرو گے. تو اس نے پھر عثمان کو چن لیا. تو یہ تو بڑی لمبی داستان ہے کہ اہل بیت میں سے یہ کسی کو نہیں آگے آنا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آگے آئے، اور کیونکہ محمد کہہ بھی گئے تھے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک یہ اہل بیت. جب تک تم ان سے محبت کرو گے تم بھٹکو گے نہیں. جی محترم زاہد خان صاحب، اب آپ ہم اس بات پہ چلے جاتے ہیں کہ گھر تو چلیے انہیں کسی صحابی نے دے دیا تھا، اب کس وجہ سے دیا ہوگا، کیونکہ آج کے معاشرے میں بھی جبکہ 1400 سال گزر چکے ہیں، تو آج کے معاشرے میں بھی اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ گیپ رکھنے لگتے ہیں شریف سے لوگ، یہ سمجھ کے کہ خدا نخواستہ الزام نہ لگ جائے. اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اگر کسی بیوہ کو کوئی بھی آدمی ایک مکان اتنی بڑی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو 10 طرح کے سوال اٹھنے لازمی ہے محترم. تو وہ آدمی جس نے بھی یہ گفٹ دیا تھا اس کا کیا رشتہ لگتا تھا عائشہ جی سے، رشتے میں کیا تھے وہ لوگ، کیا اس طرح کی جانکاری کوئی ہے؟
اور उस आदमी का फिर आना जाना रहा या नहीं रहा सर, बताएं, शुक्रिया। नहीं, उस शख्स ने अपनी जिंदगी में ही सिर्फ एक मकान गिफ्ट नहीं किया था, साथ में जो और अजवाजात के मोहम्मद साहब की औरतों के मकान थे उनको भी उसने गिफ्ट किया था मोहम्मद साहब की जिंदगी में ही। कि तो आयशा अकेली नहीं है, और कुछ मकान थे। जब इन्होंने शादियां की जुबेरिया से, सफिया से, तो वो शख्स इनको गिफ्ट किया उसने इन मकानों को। तो आयशा साहिबा से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। हाँ, यहाँ ये बात है कि मोहम्मद साहब ने ही तो ये बुनियाद रखी थी कि बेवाओं से शादी करो, बेवाओं को अपना हौसला दो, कंफर्ट करो। तो फिर वो अपने असूल के खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि वहां तो लाइन लगी हुई थी बेवाओं से शादी करने की, और साहबी फख्र महसूस करते थे कि ये बेवाएं पहले नबी के रिश्ते में रह चुकी हैं। तो यहां क्यों फिर असूल अपना तब्दील कर लिया गया? जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आपसे वैसे नई नई चीजें सुनने को और देखने को मिलती हैं। आज की तारीख में भी 1400 साल गुजर गए, बहुत एडवांस जमाना हो गया, यह सब कुछ हो गया। बिना किसी खास रिश्ते के या किसी खास वजह के किसी लेडी, किसी लड़की, किसी औरत को कोई महंगी गिफ्ट दी जाती है तो भी 10 तरह के सवाल तो उठते हैं। बहरहाल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, कि जो आयशा जी थी, फिर इनका कॉन्टेक्ट इनसे क्या नाम था, मुआविया जी से कैसे हुआ, कैसे इन्होंने जंगों की तैयारियां की, किस तरह के मामलात हुए, कैसे इन्होंने इतना बड़ा महाज इकट्ठा कर लिया जिसमें कि सुना गया है कि 30, 40, 50 हजार आदमी को कत्ल हो गया। इस रिगार्डिंग कुछ जानकारी दे दें मोहतरम, शुक्रिया। माविया के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे आयशा के। वो अक्सर गिफ्ट भेजा करते थे, तोहफे, और महाना इनको अशरफियां भेजा करते थे। और कोई ऐसी दो चार अशरफियां नहीं, बाजू का 40-40 हजार अशरफियां। और जब आते थे तो मिलते भी थे बीबी आयशा से। तो उनके ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे। जहां पे ताल्लुकात का बिगाड़ था, जहां पे नफरत थी, जहां पे एक दूसरे को खून के खाने की तरह दौड़ते थे, वो अली थे। तो अली से फिर बाद में हालात ने साबित किया कि जब ये तो आ गई ना अपना आयशा मक्के में। और यहां तक कहा, जब बागियों ने बना लिया अली को खलीफा, तो कहने लगी इससे पहले कि अली खलीफा बनता बेहतर था कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। इतनी तो पहले तो वो तला और वो अपना जुबैर, उन्होंने कूफा बसरा मांगा कि सालसी ट्रेंटी खिलाफत हो जाए। अली ने जब नहीं दिया तो वो भी मक्के आ गए। फिर जब वो भी मक्के आ गए तो फिर आयशा ने पैगामात भेजे माविया को, तो मावी ने पूरी सपोर्ट की। तो आयशा, तला और जुबैर ये लश्कर लेके चले हैं। अली ने चाहा कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन बहरहाल दोनों तरफ से, उधर से बनो उमैया थे, माविया के लोग भी थे। ये जंग हुई और जिससे कोई 20,000 लोग मारे गए दोनों तरफों से तकरीबन। तो आप देखें कि बीबी आयशा कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आराम से बैठ जाती। तो जब उसने मारा ना, वो क्या कहते हैं, नेजा इनके होंठ पर, कहा कि खुदा तुझे माफ करे। तो आयशा ने कहा खुदा तुझे भी माफ करे अली। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हजम कर जाए। तो बड़ी इनकलाबी किस्म की औरत थी, जिसे आज के दौर में कहा जाता है एक्टिविस्ट। जो माविया चाहते थे
وہ اب مقصد پورا ہو گیا. عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ذریعے جب انہوں نے دیکھا کہ میری سپورٹ اور میرے ہی کام ہو رہے ہیں اور عائشہ بھی میرا کام کر رہی ہیں، زبیر بھی طلحہ بھی، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ آسمان کے ستارے بزرگ آپس میں لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کے خوشی کا کیا مقام تھا معاویہ کے لیے. تو اسی جنگ کے اندر اپنا علی کی بہت سی طاقت ضائع ہو گئی. اس کے بعد پھر کافی وقت لگا، پھر اور بڑی مصیبتیں آئیں، اور پھر کہیں جا کے علی کا معاویہ سے مقابلہ. اور اس جنگ میں طلحہ تو قتل ہو گئے تھے نا، جہاں پہ 20,000. زبیر بھی مارے گئے. عائشہ اگر عورت تھی بچ گئی. تو پھر معاویہ نے توجہ کی خارجیوں کی طرف، ان کو اکسایا. پھر وہ اتنا نقصان ہو گیا کہ وہ جب جنگ کے لیے پہنچے تو پھر یہی صحابہ عمرو بن عاص اور یہی صحابہ یہ پیسوں کے لیے، خلافتوں کے لیے، مصر کی حکومت کے لیے یہ ڈاکو بن گئے، چور بن گئے. تو پھر وہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر علی کی طاقت ضائع ہوتی رہی، اور علی بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ او داڑھی کو پکڑ کے، او مارنے والے تو نے اتنی دیر کیوں لگائی ہوئی ہے، ہاں مجھے مار تاکہ قصہ تمام ہو. علی کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں، لہذا اگر ہم جیت بھی گئے تو ان کو غلام نہیں بنا سکتے. یہ پوائنٹ آف ویو تھا. جہاں پہ علی کو تو وقت ہی نہیں ملا نا کسی کافروں سے جنگ کرنے کا، ورنہ اس کا بھی پوائنٹ آف ویو وہی تھا، لوڈی بنائے جائیں، غلام بنائے جائیں، پار دیے جائیں. تو اس نے وہی کام کرنا تھا جو اس کے آقا نے محمد کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پوائنٹ آف ویو اس کا تبدیل تھا کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ جو کچھ بھی سمجھ کے لڑ رہے ہیں، یہ سمجھ کے لڑ رہے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں، ہم سمجھ کے لڑ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اس لیے علی کا تو یہاں تک پوائنٹ آف ویو تھا، ان دونوں میں سے جو بھی مرے گا جہنم میں جائے گا، سوری جنتوں میں جائے گا، جو صحیح نیت سے لڑے گا، یعنی کہ حق، کہ وہ سمجھے کہ میں حق پہ ہوں. ایسی لڑائیاں روز ہونی چاہیے کہ مار مار کے ایک دوسرے کو یہ مسلمان سارے جنتوں میں جائیں تاکہ انسانیت کو سکون پہنچے. اور خارجیوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، انہوں نے، ہم حق پہ ہیں، انہوں نے ہم سے جنگ کی، ان کو غلام بنایا جائے، قبضہ کیا جائے، وہ جیسے پہلے ہوتا ہے اسلام میں. وہ تو یہ کہتے تھے کہ جب علی نے یہ بات نہیں مانی تو وہ علی کو بھی کافر کہتے تھے کہ تو بھی کفر کر بیٹھا ہے، تو بھی خدا سے معافی مانگ، پھر ہم بھی مانگیں گے. تو ان کے اختلافات بھی تو یہی تھے خارجیوں کے کہ تو اپنا جو احکامات ہیں اس پہ نہیں چلتا پورا. تو اگر علی کی جنگ ہوتی عیسائیوں سے یا یہودیوں سے تو علی نے بھی وہی کام کرنا تھا جو محمد کر کے گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آسمان کے 10 ستارے، کہ محمد نے کہا تھا کہ یہ 10 ستارے ہیں، تم ان کی پیروی کرو تو یہ جنت میں لے جائیں گے. 10 ستارے بھی مارے گئے، 2-4 بچے، لڑ لڑ کے وہ چلے گئے جنتوں میں. ایسے ستاروں کی پیروی کرنے سے تو پورا اسلام جائے تاکہ جان چھوٹے لاکھوں پائے. محترم زاہد خان صاحب، دو ہی بڑے فرقے کہلائے جاتے ہیں، بھلے ایک فرقہ بالکل مائنورٹی میں ہے شیعہ لوگوں کا، اور ایک میجورٹی میں سنی مسلمز کا. بہرحال 30-40 ہزار آدمی، چلیے آپ نے 20,000 کہے تو ہزاروں میں آدمی مارے گئے. اور جو سنی دبنگئی سے کہتے ہیں کہ اپنی میجورٹی کے بل پر کہ جی دونوں ہی صحیح تھے، علی بھی صحیح تھے، عائشہ جی بھی صحیح تھی. اور چلیے شیعہ یہ تو کہتے ہیں، بڑے وہ کھلے عام کہتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہوں گے کہ جو میجورٹی خام خین کو کھاڑ جائے گی، پاڑ جائے گی، تو وہ تو مانتے ہیں اس بات کو کہ بھائی عائشہ جی کا کانسیپٹ غلط تھا، معاویہ کا غلط تھا، اور علی جی صحیح تھے.
تو یہ تو ایک مزاق کا خیر بات لگتی ہے کہ دو لیڈرز نے لوگوں کو مروا دیا کٹوا دیا کر، چلیے 20,000 آدمی بھی مارے گئے تو 20,000 کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم تو بچے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، 4-5 کا بھی پریوار لگا لے تو 1 لاکھ آدمی افیکٹڈ ہوئے. اور یہ کیسا انصاف کہ دونوں صحیح تھے، کہ آپ لوگ مذاق کر رہے تھے کیا ڈرامہ کر رہے تھے یہ لوگ. بہرحال سر میرا جانکاری مجھے یہ چاہیے، مجھے جانکاری ملی ہے کہ ان کا اینڈ بھی کافی خراب ہوا ہے عائشہ جی کا. یہ میں اپنی سورسز سے بتا رہا ہوں. کوئی کنواں تھا بہت زیادہ گہرا، اس میں ویپنس وغیرہ ڈالے گئے تھے، تیر بھالے بھولے پہلے، اور اس میں ان کو پھینکا گیا ہے. اس ریگارڈنگ آپ کے پاس کیا جانکاری ہے، یا یہ کہ آپ کی کوئی بات ہوئی ہو عالم عرفہ میں موسٹ ریسپیکٹڈ یا موسٹ ہی فیوریٹ ممی جان آف مسلمان عائشہ جی، بتائیں کہ ان کی ڈیتھ کیسی ہوئی سر. شکریہ. سب میں تو پھر عیسائیوں میں بھی کچھ اچھے ہیں، ہندوؤں میں بھی کچھ اچھے ہیں، اور مذاہب میں بھی کچھ اچھے ہیں. تو ہم ان کچھ اچھوں کو چھوڑ کر میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ میجورٹی نے کیا نقصان کیا ہے انسانیت کا، اور ان کی آپس کی خانہ جنگیوں نے آج تک 1500 سال ہو گئے تلوار سے مارا، تلوار ہی لٹکی ہوئی ہے، تلوار سے ہی مر رہے ہیں. آج بھی یہ سر تن سے جدا کر رہے ہیں، ان کا بس نہیں چلتا. ورنہ انہوں نے عالمی جنگ کر کے پوری دنیا کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دینا تھا. محترم زاہد خان صاحب نہ تو اس قابل کبھی بنے ہیں کہ عالمی جنگ کرائیں گے نہ کچھ کروائیں گے. یہ کاورڈ بزدل صرف ایسا ہی گوریلا وار کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں زہر بھر دیا، انہیں بندوق چلانا سکھا دی، ایک اسامہ بن لادین پیدا کر دیا، ایک وہ پتہ نہیں کیا ابو بکر بغدادی کے نام سے تھا، اور آخر میں ان کا اینڈ ہوتا ہے کتے کی موت سے بدتر موت مرتے ہیں وہ. اور ہاں یہ ضرور کر جاتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کو شک کی نظروں سے دیکھا جائے. کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرے تو اس کی 10 بار چیکنگ کری جائے، کپڑے کپڑے پورے ٹٹولے جائیں، اور ایک نام آتے ہی کہ مسلمان میں علی یا محمد لکھا ہوا ہے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ اس کے پاس ضرور کچھ برآمد ہوگا. تھینکس ٹو تینوں بھگوان آف مسلمان. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور اس وقت اتنے صحابہ تھے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ غلو ہے ان کا، غلو سے مراد یہ افواہیں ہیں. افواہوں سے زیادہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے. عائشہ بیوی کی وفات 63 سال کی غالباً عمر میں ہوئی، تو یہ کہ لمبا زمانہ ہے. تو عائشہ بی بی معاویہ کو گائیڈ بھی کرتی رہیں، وقتاً فوقتاً اپنے وفد بھی بھیجتی تھیں، اور جو کچھ ان کا زمانہ ہے، جو کچھ ہو سکتا تھا پردے کے پیچھے سے انہوں نے کیا. بلکہ ایک دفعہ تو جانے لگی تھی شام، سیریا، خود ہی معاویہ سے ملنے کے لیے، لیکن پھر رک گئی کہ کہیں لوگ بہتان بازی نہ کریں. نہیں تو بڑی آرام سے جو موت تھی وہ ہوئی. تو بلکہ آخر میں یہ بہت روزے رکھتی تھیں، اور جسم ایسے بھی پہلے کافی ہلکا تھا، تو ان کی وفات بالکل عام ہوئی ہے. کوئی شے میں نہیں پھینکا. محترم زاہد خان صاحب ان بریف اگر میں آپ کی باتیں یاد کروں آج کے اس کی والیوم کی، تو آپ نے کہا کہ وہ پردے سے پیر پیچھے بات کرتی تھی اور لوگوں کو مجلس میں بیٹھے ہوئے احتلام ہو جاتا تھا. محترم ہمارے یہاں تو خیر ملٹی ریلیجن لوگ کام کرتے ہیں، آفسوں میں، دفتروں میں، سب جگہ. اور ہمارے جیسے بزنس مین بھی کہہ لیجئے کہ اگر ہمارے 100 گاہک آتے ہیں تو 80 سے 90% تک محترم لیڈیز ہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ بات سیریس ہوتی ہے، بات اس طرف ہوتی نہیں ہے، تو 100 آ جائیں 150 آ جائیں احتلام تو کیا اس چیز کا ذرے برابر کا مطلب نہیں بیٹھتا ہے. آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خرافات نہیں ہے، یا سامنے سے آپ کچھ نہیں سن رہے ہیں، تو احتلام جیسی چیزوں کا مطلب نہیں بیٹھتا ہے. ہاں ایک عورت اور مرد آس پاس بیٹھ جائیں
اور ایک دو یا دو چار منٹ کی بھی تھوڑی سی ویسی باتیں کرنے لگے جسے عام زبان میں سیکسی کہا جاتا ہے، تو پھر یہ پاسبل ہے کہ دونوں طرف سے یہ اطلاع ہو جائے۔ اب مردوں کا اطلاع تو پتہ چل گیا، آپ نے بتا دیا، تو اب اگر ادر پارٹی کو بھی ہوتا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو نہیں بتایا گیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ والا رہا۔ اب آپ کہتے ہیں معاویہ جی گفٹ دیتے رہے اور اشرفیہ دیتے رہے، تو کوئی کسی عورت کو محترم ایسے نہیں دیتا۔ تو اتنی سب باتیں بہت زیادہ آنے کی سمجھ میں ہے کہ ہوا کیا تھا محترم۔ بی بی ختیجہ نے تو دکھ اور غم کا زمانہ دیکھا، اور وہ بہت چلی گئی تھی۔ یہ سارا کچھ جو بعد میں ہوا، یہ وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ تو بی بی ختیجہ کا تو جو مال تھا، امیر ترین عورت تھی، وہ بینک کرپٹ ہو گئی تھی محمد صاحب کی، کیونکہ محمد صاحب اس کاروبار کو نہیں سمجھ سکے۔ تو بی بی ختیجہ جو ہیں وہ اچھی دنیا میں ہے، اور بی بی ختیجہ کی جو نیچر ہے وہ کرسچن ہے۔ کرسچنوں میں ایک ہے ذرا نرم دل ہوتے ہیں، اور روح کی دنیا میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں عیسیٰ سے۔ تو وہ اب ان کا رجحان جو ہے اسلام کی طرف نہیں ہے۔ لکھت میں آیا ہے اور مجھے انٹرسٹنگ لگا ہے۔ ٹائم تو ہمارا کافی ہو رہا ہے۔ محترم جو خدیجہ جی تھی بہت مالدار عورت تھی، اور 15 سال بڑی تھی رسول اسلام سے جب ان کی شادی کری ہے۔ یہ 25 سال کے تھے، وہ 40 سال کی، اور ان کی بہت قربانیاں بھی سنی گئی ہیں، اور ان کی بیچاری کے حصے میں سب سے کم احادیث ہیں۔ ان سے اگر آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو ذرا بتا دیں ان کے بارے میں۔ اور یہ لاسٹ کوشچن ہے سر آج کا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بی بی ختیجہ نے تو دکھ اور غم کا زمانہ دیکھا، اور وہ بہت چلی گئی تھی۔ یہ سارا کچھ جو بعد میں ہوا، یہ وہ زمانہ نہیں دیکھا۔ تو بی بی ختیجہ کا تو جو مال تھا، امیر ترین عورت تھی، وہ بینک کرپٹ ہو گئی تھی محمد صاحب کی، کیونکہ محمد صاحب اس کاروبار کو نہیں سمجھ سکے۔ تو بی بی ختیجہ جو ہیں وہ اچھی دنیا میں ہے، اور بی بی ختیجہ کی جو نیچر ہے وہ کرسچن ہے۔ کرسچنوں میں ایک ہے ذرا نرم دل ہوتے ہیں، اور روح کی دنیا میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں عیسیٰ سے۔ تو وہ اب ان کا رجحان جو ہے اسلام کی طرف نہیں ہے۔ بی بی ختیجہ کا میں نے ابھی جواب دیا ہے، پھر دے دیتا ہوں کہ ان کی ملاقاتیں عیسیٰ سے بھی ہوئیں، اور وہ پہلے بھی عیسائی تھیں۔ پھر جو بعد کے واقعات، جو مار کٹائیاں، قتل و غارت، ان کی طبیعت بہت دور ہے، کرسچن ٹائپ نیچر ہے۔ تو روح کی دنیا میں وہ عیسیٰ کے بہت نزدیک ہیں، اور ان کی جو باقی زندگی ہے پتہ تو ہے مجھے، لیکن اتنا کافی ہے کہ وہ محمد صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو، تھینک یو۔